नए कपड़े धोए बगैर पहनना। रईसुद्दीन इंडिया से पूछते हैं, क्या नए कपड़ों को बगैर धोए पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं? बाज लोग कहते हैं कि नए कपड़ों को बगैर धोए पहनकर नमाज नहीं होती। भाई ये बाज लोग बिल्कुल गलत कहते हैं। शरीयत में असल तहारत है। जब तक हमें कपड़ों के नापाक होने का यकीन ना हो हम पाक ही समझेंगे उसको, वरना तो हर हर चीज के बारे में आप सारा दिन यही बैठ के सोचते रहो कि कहीं नापाक तो नहीं है ये। तो इसलिए कपड़ों में असल, बल्कि हर चीज में असल ये है कि वो पाक है, जब तक कि उसके नापाक होने का यकीन ना हो। तो कपड़े आपने खरीदे क्योंकि आपको यकीन नहीं है नापाक होने का, तो आप पाक ही समझेंगे और उनको पहनकर अगर आप नमाज पढ़ लेंगे तो नमाज हो जाएगी। अलबत्ता वैसे जो पुराने इस्तेमाल शुदा कपड़े होते हैं उनको धोए बगैर पहनना वैसे एक इंसानी एक तबीयत के खिलाफ है। पता नहीं किस किस ने इस्तेमाल किया उसको, क्या क्या उसमें जरासीम हो और नापाकी का इम्कान तो बहरहाल होता है। तो कोई एहतियातन उनको धो के पहन ले तो ये ज्यादा अच्छा है। और उसमें यानी इंसान की जो नफीस लोग होते हैं, सफाई पसंद होते हैं, उनके मिजाज के भी ज्यादा करीब है ये बात। दूसरी माँ की औलाद महरम है या ना महरम, यानी सौतेली माँ की औलाद। मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा की वफात के बाद मेरी खाला से निकाह किया। खाला के पहले से 3 बच्चे थे। क्या इन बच्चों में से मेरा किसी से निकाह हो सकता है? अगर नहीं तो क्या इनके लिए इनको मुझसे पर्दा करना लाजिम होगा या नहीं? कामरान शेख इंडिया से पूछते हैं। भाई ये बच्चे आपके कजन हैं, आपके वालिद के तो ये सौतेले बच्चे बन गए, लेकिन आपके सौतेले बहन भाई नहीं बने। वजह उसकी है कि इन बच्चों का बाप भी अलग और इन बच्चों की माँ भी अलग। वो बच्चे जिनका बाप एक हो या माँ एक हो तो वो तो महरम होते हैं आपस में, लेकिन बाप भी अलग माँ भी अलग, तो दोनों ही अलग हैं, तो फिर वो नामहरम कहलाते हैं। लिहाजा इनमें अगर कोई बच्ची है तो उसको चाहिए बालिग होने के बाद आपसे पर्दा करे और आपका उनसे निकाह भी हो सकता है। मर्द के लिए बालों में हेयर बैंड लगाना। आसिफ साहब कश्मीर से पूछते हैं, मैं लंबे बाल रखना चाहता हूं, अगर उन्हें संभालने के लिए हेयर बैंड लगाऊं तो क्या ये जायज होगा? जी, मर्द अगर लंबे बाल रखे और बार बार उनको संभालना मुश्किल हो रहा हो तो वो उनको संभालने के लिए हेयर बैंड लगा सकते हैं, पीछे की तरफ ले जाके। ऐसा ना हो कि ऊपर चुटियां बनाना शुरू कर दें, पीछे जो बाल जाते हैं उनको हेयर बैंड से उनको बांधा जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना औरत को हुक्म दिया है कि वो जब बालों की चुटिया बनाएगी तो अगर वो बाल जब बूंदे जाते हैं ना बहुत अच्छी तरीके से, तो गुस्ल जब औरत पे फर्ज हो जाए तो उसके लिए बाल खोलना जरूरी नहीं है, बस बालों की जड़ में पानी पहुंचाना जरूरी है। और उसके तहत फुक़हा लिखते हैं कि मर्द ने अगर बालों को बूंदा हुआ हो और उसकी यानी गोया की एक तरह से पीछे चुटिया बनाई हुई हो तो मर्द के लिए बाल खोल के गुस्ल करना जरूरी है। तो इससे पता चलता है कि उस जमाने में मर्द भी बड़े बाल रखते थे और बाज़ दफा संभालने के लिए उनको बांध भी दिया करते थे। तो इसलिए अगर मर्द ने बड़े बाल रखे और कहीं भागने दौड़ने में मुश्किल हो रही है तो वो उनको आर्जी तौर पर रबर बैंड से या किसी भी चीज से वो उनको पीछे बांध सकते हैं। स्पाइनर में कपड़े सुखाने से कंघालने से क्या पाक हो जाते हैं? मेरी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, इसमें स्पाइनर में कपड़े कंघालती हूँ, गंदे पानी के बाद साफ पानी भी काफी देर आता है, क्या इससे कपड़े पाक हो जाएंगे? बिनत शाहिद कराची से। अगर एक दफा नापाक कपड़े धुलने के बाद उनमें इतना पानी बहा दिया जाए कि एक तरफ से पानी आ रहा हो और दूसरी तरफ से निकल रहा हो, कि अगर आप ये समझते हैं कि 3 दफा इन पानी को किसी बर्तन में डबोया जाता तो इतना पानी जितना इस्तेमाल होता उतना पानी बह चुका है, तो वो कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन जो मशीनें ऑटोमेटिक आ रही हैं मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें ऐसा होता नहीं है, पानी बहता नहीं है, बल्कि होता यह है कि एक दफा पानी पूरा भरता है, उसमें कपड़े साफ होते हैं, फिर दोबारा पानी भरता है और वो पानी निकलता है, फिर तीसरी दफा पानी भरता है वो निकल जाता है। तो इस तरह से कपड़े पाक नहीं होते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी कपड़े एक दफा जब धुले हैं तो कपड़े नापाक होते हैं, तो कम से कम 3 दफा उनको पानी में कंघालना जरूरी है। तो 3 के बजाय वो 2 दफा कंघाले जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब मशीन ने 2 दफा कंघाल दिए तो 1 दफा आप खुद कंघाल लें, या तो ये काम कर लें या ये कर लें कि जारी करें पानी को। जारी का मतलब पाइप लगाएं, इधर से पानी आ रहा हो और उधर से निकल रहा हो, तो जब इतना पानी निकल जाएगा जिसमें आपको अंदाजा हो कि कपड़े पाक हो गए तो कपड़े इंशाल्लाह पाक हो जाएंगे। नापाक कपड़े को मशीन में डालने से पहले क्या धोना जरूरी है? मर्द हजरात को जो एहतलाम होता है, अगर वो कपड़ा हम डायरेक्ट ऑटोमेटिक मशीन में डाल दें तो क्या वो कपड़ा पाक हो जाएगा या पहले इस नापाक कपड़े को अलग से धोना होगा फिर मशीन में डालना होगा? देखो, ऑटोमेटिक मशीन अगर 3 दफा धो के पानी निकाल देती है तो फिर तो कपड़ा पाक हो जाएगा। तो और अगर 3 दफा धोने के प्रोसेस से नहीं गुजरती, यानी पूरा पानी आए उसमें अच्छी तरह धोए पानी निकले, फिर दोबारा पानी आए अच्छी तरह धोए फिर निकले, फिर तीसरी दफा पानी आए अच्छी तरह धोए फिर निकले, तो 3 दफा अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो फिर तो कपड़ा पाक हो जाएगा। 3 दफा ये अमल नहीं हो रहा तो फिर कपड़ा पाक नहीं होगा। तो उसके लिए बेहतर यही है कि मशीन ने अगर 1 या 2 दफा ये अमल किया तो 1 दफा आप खुद करवा दें मशीन से, मशीन तो बटन दबा देंगे दोबारा वही काम शुरू कर देगी, या फिर आप मशीन में पानी भर के पाइप निकाल दें, वहां से पानी निकल जाएगा, तो ये प्रोसेस तीसरी दफा धोने का आप खुद कर लेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि नजासत के असरात खत्म हो जाएं। तो यानी अगर वो निशान फिर भी मोटा निशान लगा हुआ है उसके अंदर गंदगी का तो फिर कपड़ा पाक नहीं होगा, तो उसको रगड़ना भी जरूरी है ताकि वो निशान हट जाए। हाँ, रगड़ने के बावजूद भी हट नहीं रहा तो फिर पाक है। बहुत ज्यादा भी वहमियों की तरह ना रगड़ना शुरू कर दें, तो मर्दों के जो कपड़ों पे नापाकी लग जाती है ना, तो 1 दफा उसको बस 1 दफा रगड़ दें अच्छी तरीके से, अगर वो निशान दूर हो जाए ठीक है, नहीं दूर हो तो वो माफ है।
لیکن وہمی لوگ جب یہ مسئلہ سنتے ہیں تو وہ صبح سے لے کے جو کپڑا رگڑنا شروع کرتے ہیں وہ پھر مر جاتے ہیں، ان کو بس وہم ان کا ختم نہیں ہوتا. تو بس ہلکا پھلکا سا ایک دفعہ احتیاطاً رگڑ دیا بس کافی ہے. نشان چلا گیا ٹھیک ہے، نہیں چلا گیا تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر بغیر رگڑی نشان چلا گیا تو نور لنا نور. سبحان اللہ. ٹب سے نہائیں تو اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ گھر میں باتھ روم میں نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا 200 لیٹر پانی آتا ہے. وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں ایک دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے کے بعد دوبارہ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے. شیرینہ خان: بھائی ٹب میں اگر آپ نے غسل ایسے کیا کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کیا پھر تو اب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ بھی. تو ہاں اگر ٹب سے ایسے پانی لے کے اپنے اوپر ڈالتے رہے ہیں جیسے مگے سے جو تمیز سے اسی طرح ہی نہایا جاتا ہے کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے نہیں نہایا جاتا بلکہ ٹب سے پانی لے کے جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں تو پھر تو اس ٹب سے آپ نے غسل بھی کیا، جو پانی بچ جائے وضو بھی کریں یا پہلے وضو کر لیں. ویسے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن سنت غسل یہی ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں. اور اگر جاری ٹب ہے اس کے اندر بیٹھ گئے اور نل کا کھول کے پانی اس سے نکل کے جا رہا ہے، آپ نہا رہے ہیں اور پانی بہ رہا ہے تو پھر اس میں غسل بھی جائز ہے اور اسی میں وضو بھی جائز ہے. بالٹی میں کپڑے کیسے پاک کریں؟ بالٹی میں ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. نیز اگر نجاست معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہو، نہ نشان ہو تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان شکور دبئی سے. دیکھو پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو کے صاف کریں، اور اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو اندازے سے دھو لیں کہ اس جگہ شاید لگی ہوئی ہو. اندازے سے بھی دھو لیں گے اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. باقی یہ کہ بالٹیوں میں پانی، بالٹی میں تو جب کپڑے ڈالے جائیں ان کو اچھی طرح رگڑا جائے اور پھر کم سے کم 3 دفعہ، جب پہلے یعنی جب تھوڑا صابن نکل گیا نا اس کے بعد کم سے کم 3 دفعہ بالٹی میں کپڑا ڈال کے نیا پانی لے کے نچوڑا جائے. یعنی کپڑے بالٹی میں ڈال دیے پھر سب کپڑوں کو نچوڑیں، پھر دوبارہ پانی میں ڈال دیں، یعنی بالٹی میں پانی بھرا ہوا نیا پانی اس میں کپڑے ڈال دیں، پھر پھر کپڑے نکال کے اچھی طرح نچوڑیں، پھر تیسری دفعہ بالٹی کو پانی سے بھریں اس میں کپڑے ڈال دیں اور پھر اچھی طرح نچوڑیں. قرآن تو اہل اللہ کی جو صفات بیان کرتا ہے اس صفات پہ اگر وہ تو صفات بھی ہے نا، وہ تو کیفیات بھی ہیں، عملی لحاظ سے زیرو. پھر چلو بدعملی ہم کون سا عمل کرتے ہیں؟ بدعملی پہ فخر بھی ہوتا ہے. اس بدعملی کو کیا قرار دیا جاتا ہے؟ عین اسلام. یہ نہیں کہ چلو انسان ندامت کرے روئے دھوئے اللہ میں گناہگار ہوں معاف کر دے. اہل حق عالم سے اگر غلطی بھی ہوگی نا تو اس غلطی کو اسلام سے تعبیر نہیں کریں گے وہ، بلکہ وہ کہیں گے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ سے توبہ کرتا ہوں. باطل کی علامت ہوتی ہے کہ اگر غلط کرے گا تو اس پہ اسلام کا لیبل لگا دے گا. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ داڑھی رکھنا اسلام میں نے کہا فرض ہے بھائی. کٹانا صغیرہ گناہ ہے کبیرہ؟ میں نے کہا کبیرہ گناہ ہے. حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان کو سخت مسئلہ بتاؤں گا یہ اور بھی دین سے دور نہ ہو جائیں. تو میں نے ایک بات سوچی، میں نے کہا بھائی اگر مسئلہ غلط بتا دیں ہم لوگوں کی رعایت میں تو مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا نا. عالم کو یہ اجازت ہے کہ وہ مسئلہ بیان نہ کرے مصلحت کی خاطر کہ بھائی لوگوں کا ابھی ایمان کا لیول بہت نیچے ہے، داڑھی کے مسئلے میں الجھایا تو باقی دین سے بھی جائیں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. اب جیسے کوئی بہت ہی لبرل عورت ہو، کوئی ڈانسر ہو، کوئی گلوکارہ ہو، وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا چہرے کا پردہ اسلام میں فرض ہے، تو ہم اسے بولیں گے بھائی تو پہلے جو پردہ جو ہے نا جو سطر میں داخل ہے جو بنیادی یعنی جس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے وہ والا کر لو. چہرہ کھولنے کے بارے میں ہم اسے گول مول ہم نہیں بتائیں گے اسے چہرہ. ہم کہیں گے بھائی یہ ابھی سے اس کو بتا دیا نا تو یہ جتنا آنا چاہتی ہے اس پہ بھی نہیں آئے گی، ڈر جائے گی. تو عالم کو اس کی اجازت ہے کہ ہر جگہ ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی، اور یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور مصلحت کے ساتھ. جیسے فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی نا فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ محل میں جا کے، تو فرعون نے فوراً سوال پوچھا اگر اللہ کو نہ ماننے سے انسان جہنم میں جائے گا فما بال القرون الاولی، تو ہمارے جو باپ دادے اتنے لوگ دنیا میں اللہ کو مانے بغیر چلے گئے ان کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب آسان تھا، جہنم میں جائیں گے اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. بنانے والے کا چلو دیکھو یہ اتنی بات تو ہے. ایک ایتھیس نے اعتراض کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان کو بھی مسلمان کہتے ہیں مر گئے تو جہنم میں جائیں گے، یہ تو ظلم نہیں ہے؟ تو بات آپ اسلام پہ اعتراض ہی غلط کر رہے ہو. اسلام نے کب کہا کہ جن دعوت نہیں پہنچی وہ مر گئے تو جہنم میں جائیں گے؟ جب دعوت کا پہنچنا تو پہلے ضروری ہے. تو قرآن میں جگہ جگہ ہے وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، ہم کبھی عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج دیں. تو رسول یا رسول کی دعوت وہاں تک پہنچے. تو جن لوگوں کو کوئی پیدا ہوا ہے ایسے دور دراز علاقوں میں جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ان سے نبوت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. لیکن اللہ کا ہی نہ پتا ہو تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنگل میں پیدا ہوا اور خالی ذہن ہے اور اسی حال میں مر گیا تو اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ کیونکہ اللہ کا وجود کو ماننا عقل سے ہے تو اس سے اللہ کے بارے میں سوال ہوگا. بعض کہتے ہیں نہیں ہوگا سوال کیونکہ خالی ذہن تھا. اس میں دو رائے ہیں. اب حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اگر کوئی شرک پہ مرا ہے وہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی خالی ذہن ہونے کا تو کوئی عذر ہو سکتا ہے، لیکن یہ عذر کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا، پتھروں کی پوجا کی، اس کے بارے میں سوال ہوگا تمہارے پاس کیا دلیل تھی اس بت کو خدا بنانے کی. تو شرک کی مغفرت
نہیں ہے. اس کے لیے دعوت کا پہنچنا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو عقل کہتی ہے کہ اس کو کیسے خدا بنا لیا تم نے, یہ کیا لگتا ہے تمہارا, اس کو تو تم نے خود بنایا ہے. بنی ہوئی چیز کو کہنا کہ یہ میرا کریٹر ہے, یہ میرا خالق ہے, یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تو پہلے بہت سے لوگ شرک کرتے تھے, تو فرعون نے سوال کیا کیا موسیٰ علیہ السلام سے, فما بال القرون الاولی, اتنے لوگ شرک پہ مر گئے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, باپ دادے سارے, وہ کہاں جائیں گے؟ اب دیکھو اس اصل جواب کیا تھا, وہ کہاں جائیں گے بھائی؟ جہنم میں جائیں گے. وہ کہاں جائیں گے سے مجھے ایک چٹکلا یاد آتا ہے یار, بات پھر موضوع چینج ہو جاتا ہے. گچی پکڑنے والے مارکیٹ میں نہیں ہے آج کل. میں کئی دفعہ کہتا ہوں جہاں سے بیان میں چل رہا ہے نا اس کو سنبھال کے رکھو تاکہ پھر میں وہیں آؤں. اب میرا تو دماغ مسلسل کھوپڑی گھوم رہی ہے نا, وہ موضوع نکل جاتا ہے ہاتھ سے. تو اس لیے, اور موضوع جو ہے نا, یہ میں جو یہاں جو میرے جمعے کے اور اتوار کے بیانات ہوتے ہیں, یہ پہلے سے سلیکٹڈ موضوعات نہیں ہوتے. یہ میں مجمع دیکھ کے اندازہ لگاتا ہوں کہ آج کس ٹاپک پر, ابھی کس ٹاپک پر بات کرنی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, جو میرے تفسیر کے درس ہیں وہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں, اس میں ٹاپک بھی ہے آج اس رکوع پر, وہ ایک. یہاں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ پورے ہفتے کی کارگزاریاں دماغ میں ہوتی ہیں, لوگوں کے فون اور لوگوں کے سب, اب یہ ٹاپک ہے آج کل, یہ اہم چیز ہے, اس کو پکڑنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے گچی پکڑ کے رکھا کرو. گچی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا, گچی جو ہے نا یہ ایسے پکڑ لیتے ہیں, ہٹتا نہیں ہے بندہ. اب بتاؤ کیا ٹاپک چل رہا تھا؟ ہاں, اصل بات یہ چل رہی ہے کہ عالم کے لیے یہ جائز ہے کہ مصلحتاً جواب کو چھپا لے. غلط جواب دینا کسی مصلحت سے جائز نہیں ہے. یہ پھر شریعت میں چینجنگ ہے نا, پبلک کو خوش کرنے کے لیے شریعت ہی چینج کر لی تاکہ لوگ دین میں زیادہ آئے. نہ آئے بھائی, کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو. اسلام کو چینج نہیں کیا جائے گا پبلک کو لانے کے لیے کہ بھائی پبلک آ جائے تو تھوڑی لچک پیدا کر دو. یہ لچک تو سب سے پہلے مشرکین مکہ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیا کریں, او بدلہ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ. آپ کو ہم پیغمبر بھی ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ کو ہم آخری نبی بھی مانیں گے, اس کتاب کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے, بس اس یہ والی نہیں ہو, دوسری کتاب لے آؤ, یا اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دیں, اس میں تھوڑی سی ہمارے ماحول اس کو ایکسپٹ کر لے, قبول کر لے. ہماری جو پرمپرا ہے, ہمارا جو کلچر ہے, وہ اس کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے قرآن. کچھ تھوڑا سا تو کمپرومائز کر لے, کچھ ہم آپ کی اور کچھ آپ ہماری. تو نبی نے یہ, اللہ نے نبی کو یہ نہیں کہا ٹھیک ہے کر لیں, نا 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 نا, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ میرا دین نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. میں تو میسنجر ہوں, اللہ کا پیغام تم تک فارورڈ کر رہا ہوں, پہنچا رہا ہوں, تو مجھے اختیار تھوڑی ہے. اب لوگ ہمیں 3 طلاقیں دے کے آتے ہیں نا, رو رہے ہوتے ہیں, ترس آتا ہے خدا کی قسم, بچے رول رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, بہت رونا ہمیں خود آ رہا ہوتا ہے, یار کیا ہو گیا, بیچارے میاں بیوی 20-20 سال سے محبت سے رہ رہے ہیں, 8-8 9-9 بچے ان کے رو رہے ہیں, ہمیں بھی دل چاہتا ہے, لیکن میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں کیسے کر دوں, میں لٹکا ہوا ہوں گا قیامت کے دن. تو بھائی اللہ کا حکم ہے طلاق مرتان, 2 دفعہ کے بعد اختیار ہے, فإن طلقا, تیسری دے دی, فلا تحل له, حلال نہیں ہے. تو میرا حق تھوڑی ہے, علماء کا کام ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. تو کیسے کر دیں؟ اب جتنا مرضی رو لو بھائی, ہم رو لیں گے آپ کے ساتھ مل کے, یہ ہم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا غم ہلکا ہو جائے, 2 آنسو ہم بھی بہا لیں گے, تسلیاں دے دیں گے. تو میں ان کو یہی تسلی دیتا ہوں بھائی, اب تقدیر کا حصہ سمجھ کے, اول تو غلط کام کیا نا, اکٹھی 3 دینا تو جائز نہیں ہے, اب جو ہو گیا سو ہو گیا, بس اسی میں خیر ہوگی, اسی کو سمجھو. چینج کیسے کرتے ہیں؟ ایسے بہت سارے احکام ہیں. لبرل لوگ کیا کرتے ہیں, جو اسلام کا لیبل اوڑھتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, پبلک کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی تبدیلی کر دیتے ہیں تاکہ براڈ مائنڈڈ قسم کے لوگ اسلام میں آئیں. ہمیں اسلام میں اس طرح سے لوگوں کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے اسلامی کا بیڑا غرق ہو جائے. جو قانون بن گیا قیامت تک کے لیے, چینج نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, ہر بات ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی. تو یہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ دیندار لوگ آج کل ہر جگہ ہر چیز شروع کر دیتے ہیں, نصیحت کا موقع نہیں ہے. اب شادی بیاہ کی مجلس ہے, اس میں آخرت کا بیان, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. شادی کی محفل ہے, کوئی ہنسی کا خوشی کا ایک موقع ہے, وہاں کسی مولانا کو بیان کے لیے بلایا, انہیں جہنم پہ بیان کر دیا پورا. مجھے بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے, او بھائی یہ تو نبی کی بھی ترغیب ہے, مبارکباد دو ایک دوسرے کو. اس میں یہ اتنا رونا دھونا, پھر رو رو کے دعائیں, دولہا بیٹھا ہوا ہے رلا رہے ہیں اس کو, وہ سیرا باندھا ہوا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. تو بات ٹھیک ہے, موقع بولو بھائی, یہ موقع نہیں ہے. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. مسجد میں رونے دھونے کی بات ہو, آپ کہتے ہو پھر آپ ہنسنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہوتی, وہ درمیان میں چٹکلے سبق آموز ہوتے ہیں, اس کا مقصد بھی نصیحت ہوتی ہے. تو اگر ہنسا کے نصیحت ہو رہی ہے تو پھر رلانے کی ٹینشن کی ضرورت کیا ہے؟ اصل تو مقصد ہے کہ لوگوں کو نصیحت ہو جائے. تو خام خواہ میں رلانا بھی تو کوئی ثواب کا کام نہیں ہے, بلا وجہ بیٹھ کے رونے کے لیے اور بہت سارے, گھر میں جاؤ جاتے ہی رونا آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کو. حقیقت آج کل جو حالات گھروں کے چل رہے ہیں, کوئی بات نہیں بھی ہوتی پھر بھی آدمی رونا شروع کر دیتا ہے. تو حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے جمعے کو بیان کیا تھا نا کہ سردار جی اپنی ایک فلم دیکھ رہے تھے. سردار جی فلم دیکھ رہے ہیں, رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا کوئی فلم میں, اصل میں لفظ فلم ہے, مجھے پتا, میں جان کر فلم بولتا ہوں کیونکہ کراچی میں فلم کو لوگ کیا بولتے ہیں, فلم بولتے ہیں. تو ہم چونکہ کراچی کے ہی پلے میں ہیں تو کہتے ہیں نا بہت بڑی فلم ہے, تو یہ فلم کی سپرلیٹو ڈگری ہے.
جب کوئی بہت بڑی فلم ہوتی ہے تو فلم نہیں ہوتی بلکہ وہ فلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے, بڑی فلم ہے. ایک گلشن اقبال میں ہمارے دوست تھے, مجھے ایک صاحب کے بارے میں کہنے لگے یہ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں یہ بندہ, وہ بہت باتونی آدمی تھے نا جن کے بارے میں کہہ رہے, دوست تھے ہمارے, بلکہ ان کے سامنے ہی کہہ رہے تھے, کہہ رہے یہ بندہ وہ بہت باتونی آدمی تھا اور ایسی عجیب عجیب چیزیں کرتا رہتا تھا ہر وقت, کاروباری مائنڈ تھا اس کا. تو مجھے کہنے لگے اس سے بچ کے رہنا, یہ بندہ بہت بڑی فلم ہے. پھر کہنے لگے فلم بھی چھوٹی نہیں, یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب یار 3 گھنٹے کی انگلش فلم, کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ایک تو انگلش فلم 3 گھنٹے کی ہوتی نہیں ہے اور اس میں گانے بھی نہیں ہوتے, تو یہ ایسی فلم ہے جو ہے بھی انگلش مگر 3 گھنٹے کی ہے اور گانے بھی ہے اس میں. یعنی انگریز بھی بولیں گے کہ یار یہ فلم نہیں ہے انگلش, بلکہ یہ انگلش میں بھی فلم ہے, یہ جو چیز انگلش میں بھی نہیں ہوتی یہ وہ ہے. اب یہ بازوق لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کلام کا مطلب, اس کو ڈیفائن کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. میں نے کہا یار عجیب اسٹائل ہے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, سردار جی فلم دیکھ رہے تھے, رو رہے تھے, روتے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا کوئی جذباتی سین آ گیا ہوگا, کیوں رو رہا ہے بھائی؟ جب دیکھا تو کوئی سین نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یعنی کون سی فلم دیکھ رہے ہو جس پہ اتنا رو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں فلم نہیں ہے بھائی, اپنی شادی کی مووی دیکھ رہا ہوں میں. اپنی شادی کی مووی دیکھ رہا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو میں روزاتا اس لیے نہیں رولاتا کہ گھر جاتا ہی کیا شروع ہو جاتا ہے رونا تو نہ پڑے یہ وہ, تو کیا یار ادھر بھی آگے رو گے. تو اگر ہنستے ہنستے بات سمجھ میں آ جائے تو اچھا نہیں ہے کیا؟ بلکہ مجھے تو کوئی بعض مضامین پہ بڑا رونا آ جاتا ہے تو میں پھر ٹاپک چینج کرتا ہوں. تو خیر, تو کیا بات چل رہی تھی؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرعون نے پوچھا کہ ما بال القرون الاولیٰ, آپ جو کہہ رہے ہو توحید پر مغفرت ہے, مشرک نہیں, تو وہ جو پہلے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں باپ دادے شرک پر, ان کا کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتے تو پورا جو اسمبلی تھی نا فرعون کی, جہاں کھڑے ہو کر وہ ساری, اس کا ماحول کیا ہو جاتا؟ چینج. ابے یہ تو ہمارے باپ دادا کو جہنم میں بول دیا, میرے پاپا کو اس نے, میرے ڈیڈی کو اس نے بولا جہنم میں جائیں گے, میری ماما کو اس نے کیا بول دیا؟ جہنم. میری گرینڈ مدر کو جہنم ہی بول دیا. اتنی پیاری میری گرینڈ مدر جنہوں نے مجھے بچپن سے پالا, میرے گرینڈ فادر جنہوں نے مجھے گھر بنا کے دیا اور فرعون کے محل میں مجھے یہاں تک پہنچایا, پتہ نہیں کیا ایک لا حاصل فضول بحث. تو حضرت موسیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ سارا ٹاپک کیا ہو جاتا؟ چینج. حضرت موسیٰ نے فرمایا, کیا خاندانی جواب دیا؟ جواب ہی نہیں دیا. جواب یہ دیا, یعنی جو جس کو اصل میں جواب نہیں کہتے, انہوں نے کہا کہ جیسے یہ ٹاپک چینج کرنا چاہ رہے ہیں نا, تو اب حکمت کا تقاضا ہے ہم بھی ٹاپک کیا کر دیں؟ چینج. فرعون نے کہا فما بال القرون الاولیٰ, اتنے سارے لوگ جو چلے گئے ان کا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب, ان کا جو بھی ہوگا اللہ کو پتا ہے کیا ہوگا. لا یضل ربی ولا ینسا, اتنا مجھے پتا ہے کہ جو اللہ کرے گا وہ انصاف کے مطابق ہوگا, کیونکہ میرا اللہ نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. غلطی کا مطلب یہ کہ ان کو اگر جنت میں لے جانا چاہیے تھا تو ایسا نہیں ہوگا کہ زبردستی جہنم میں لے جائے, یا جہنم کے مستحق نہیں تھے مگر جان کر ظلم کر کے جہنم میں لے جائے, ایسا بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ گمراہی, لا یضل, غلطی نہیں کرتا, وہ ظلم نہیں کرتا, وہ کہ ایک آدمی جہنم کا مستحق نہیں ہے, معصوم ہے, زبردستی اس کو جہنم میں پھینک دے, ایسا بھی نہیں ہوگا. ولا ینسا, اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ ان کو لے جانا تو تھا جنت میں, بھولے سے کیا ہو گیا؟ جہنم میں چلا گیا. جیسے ایگزامینر پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے, 100 نمبر ادھر لگانے کے بجائے بھولے سے وہاں لگا دیے, اس کو دے دیے. تو انسانوں میں یہ چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بارے میں اتنا ہمیں پتا ہے کہ نہ وہ ظالم ہے اور نہ وہ بھولتا ہے. آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر شروع کر دی, اور دیکھو تقریر بھی کیا, اس سے پتہ چلتا ہے دین کی تبلیغ کرنا آسان کام نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی تبلیغ کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کر دیتا ہے. بہت سوچ سمجھ, ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی, ہر بات ہر اسٹائل میں کہنے کی نہیں ہوتی, ہر سوال کا جواب دینے کا نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں نا, تو فرعون نے سوال پوچھا, قال فمن ربکما یا موسیٰ, تم دونوں موسیٰ اور ہارون کا رب ہے کون؟ اس کی حقیقت بیان کرو, یعنی اس کی ذات کو ہمارے سامنے بیان کرو. صفات کا نہیں پوچھ رہا. حضرت موسیٰ جواب میں کہہ رہے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, اس کی صفات بیان کرنا شروع کر دی, اللہ کی ذات کو بیان نہیں کیا جا رہا, کیونکہ فرعون تھا شرارتی. ذات پہ جب سوالات کیے جائیں گے نا, تو جو ایتھیسٹ لوگ جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں نا, وہ ہے کہاں, اگر آپ کہیں گے عرش پر ہے تو کیسے بیٹھا ہوا ہے, مکان لازم آ رہا ہے, جسم لازم آ رہا ہے, اگر آپ کہیں گے بھائی وہ ایک بہت ہی طاقتور ذات ہے, ٹھیک ہے نا, تو طاقت کہاں سے ملتی ہے, وہ 10 قسم کے فالتو قسم کے سوالات شروع ہو جائیں گے, اور اس سے وہ کہاں جائے گا؟ خدا کے انکار کی طرف, جبکہ حضرت موسیٰ دلائل دینے خدا کے وجود کی. تو صفات بیان کر رہے ہیں. فرعون کہہ رہے ہیں من, کون ہے رب؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا, جواب کا حاصل یہ تھا کہ تو اتنا گھننا جو بن رہا ہے نا, یہ گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی,
اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اسے اس کی نیچر کے راستے پر چلا دیا. یعنی کائنات میں جو ایک مینجمنٹ ہے نا, جو جس ذات نے مینجمنٹ یہ رکھی ہے, اس کی بات کر رہا ہوں میں. یعنی اس میں خود بخود اشارہ کر دیا اس صفت میں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق کے بنی ہو اور بغیر کسی خالق کے چل رہی ہو. یعنی اتنی زبردست مینجمنٹ جس ذات نے کی ہے وہ ظاہر ہے تو نے تو نہیں کی ہے, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ خود بخود ہو, کوئی ہے, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اب وہ کہاں ہے, کیسا ہے, کیا ہے, اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں. جو ہمارا مدعا تھا کہ کوئی ہے, بس یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی ہے. فرعون ادھر چالاکیاں کر رہا ہے گھنا بن کے نا. گھنا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اسے پتہ ہے کہ میرا سوال غلط ہے, لیکن حضرت موسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ پورے دماغ کے ساتھ, پورے یعنی بیداری کے ساتھ جو ہے نا اس کی چالاکیوں کو سمجھ رہے ہیں. اور پھر فرعون نے تو ایک سوال پوچھا تھا نا, مر ربکما یا موسیٰ, تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے پوری تقریر کر دی. ایک جب سوال ہاں یا نہ میں ہوتا ہے, ڈیفینیشن ہوتی ہے, تو ڈیفینیشن کے الفاظ لگے بندے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بھائی کوئی پوچھے کہ آپ سے, لوگ سائنس میں پڑھتے رہتے ہیں نا, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے, تو وہی آپ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا کہہ دیتے ہیں نا. پیچھے ایک جملہ ہوتا ہے, درمیان میں ایک جملہ ہوتا ہے, وہ کالڈ لگا دو ہر جگہ, ایک یا دو سطروں میں ڈیفینیشن آ جاتی ہے. تو فرعون نے بھی ڈیفینیشن پوچھی کہ خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو ایک لائن میں آ جانی چاہیے تھی. حضرت موسیٰ نے ایسا نہیں کیا, ایک تو پوری تقریر شروع کر دی کہ مجھے اپنی یہ فرعون جو ہے نا کمبخت, یہ بولنے نہیں دے گا. اس کو پتا ہے کہ میں بولا, یعنی موسیٰ جتنا بولیں گے کیونکہ حق ان کے ساتھ ہے, تو میری مارکیٹ ویلیو کم, میری دعوت کم. تو الٹے سوال پوچھ کے ان کو الجھاؤ. اور حضرت موسیٰ موقع کی تلاش میں ہے کہ یہ مجھے بولنے نہیں دے گا اور میں نے بولنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا. تو حضرت موسیٰ نے پوری تقریر شروع کر دی. الذی جعل لکم الارض مہدا, پہلے تو کیا کہا, احسن کل شیء خلقا, جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اتفاق سے بنی ہوئی چیزیں بہترین انداز سے نہیں بنتی. دھماکوں کے ساتھ کائنات اگر وجود میں آتی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی. انسان کسی دھماکے اور بندر کی پیدائش ہوتی تو اتنا خوبصورت, اتنا حسین, اتنا ذہین نہیں ہوتا. بندر اتفاق سے اگر انسان بنا ہوتا نا, جو ڈارون کہتا ہے, اتفاق سے ایسی چیزیں نہیں آتی. لیپ ٹاپ اتفاق سے آیا ہے, گھڑی اتفاق سے وجود میں آئی ہے, نہیں آ رہی سمجھ. یہ ٹوپی جو آپ نے سر پہ پہنی ہوئی ہے, یہ اتفاق سے بنی ہے. کوئی چیز جس میں مینجمنٹ ہو اتفاق سے وجود میں نہیں آتی. یہ کمال ہے. یہ چائنا کی ٹوپی جو سب سے تھکی ہوئی ٹوپی ہوتی ہے, یہ خود سے وجود میں نہیں آئی. جس کھوپڑی پہ یہ رکھی ہوئی ہے وہ پورا مغز, پوری کھوپڑی, اس کے اندر 2 آنکھیں, اس کے اندر 2 کان, زبان, ناک, پھر دانتوں کا پورا ایک سسٹم, اور زبان میں چکھنے کی صلاحیت, ناک میں سونگنے کی صلاحیت, کانوں میں سننے کی صلاحیت. ابے یہ ڈیزائن خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. ان صفات کے ساتھ یہ ڈیزائن کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اس لیے جب بھی اللہ کی بات ہوگی, اللہ کی صفات جو اللہ کے کام ہے نا, ان کو بیان کیا جائے گا. اور ایتھیس کی کوشش ہوتی ہے اللہ کی ذات میں گھسنے کی, جو ہماری عقل سے بالا تر ہے. ہم اللہ کی ذات کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے کیوں ہماری عقل سے بالا تر ہے. لیکن ہماری عقل میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا, احسن کل شیء خلقہ. فرعون تو اتنا گھنا بن کے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے رب, جیسے تجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہی تو ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور بنا کے چھوڑا نہیں ہے. ثم ہدا, پھر اس کائنات کو ایک ترتیب پہ ڈال دیا ہے. ہر چیز, سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب, پھر مشرق سے نکل کے, ایک سیٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ابے گاڑی کی گراریاں جو گھومتی ہے, کسی میکینک نے فٹ کی ہوتی ہے نا, کوئی چیز خود بخود گھوم رہی ہے. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ کون سی چیز اس کو گھما رہی ہے, کس اسپیڈ سے گھما رہی, اس اسپیڈ میں بڑی مسئلے ہیں. زمین جس اسپیڈ سے گھوم رہی ہے, اگر اسپیڈ ہلکی ہو جائے نا, سال لمبا ہو جائے گا اور ہم سب لمبے ہو جائیں گے. پھر یاد رکھو, سارے موسموں کی سیٹنگ آؤٹ, موسم کی سیٹنگ آؤٹ ہونے سے پورے سسٹم کی سیٹنگ آؤٹ, اور ہم زمین سے آؤٹ, سب لمبے ہو جائیں گے. زمین کو جو 23 ڈگری جھکایا ہے, زمین جو ہے نا سیدھی نہیں ہے, تھوڑی سی کیا ہے, جھکی ہوئی. اس جھکنے سے موسم بن رہے ہیں. یہ ذرا زیادہ جھک جاتی, موسموں کا جو تناسب ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتا. کم جھک جاتی, ایک ہی جیسے موسم رہتے, تو پوری زمین آباد نہیں ہو سکتی تھی. ہر چیز میں یار, آپ کسی چیز کو ایک ترتیب سے جھکاتے ہو اور آپ کو پتا چل رہا ہے اس سے بہتر سیٹنگ ہو نہیں سکتی, اس کا مطلب یہ خود بخود نہیں ہوئی ہے. ملحد اور ایتھیس جھوٹ بولتے ہیں, الو بنا رہے ہیں, بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم عقل پرست ہیں. بھائی آپ کے پاس عقل کے علاوہ سب کچھ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے دربار میں تقریر کی ہے, ایسے آسان انداز میں. ایتھیس آپ کو الجھاتا ہے سائنس میں,
صحیح ہے نا. سائنسی تھیوری میں عام طور پر لوگوں نے وہ سائنسی تھیوریز نہیں پڑھی ہوئی ہوتی, وہ بھرم میں آ جاتے ہیں, یار اس کے پاس تو نیوٹن کی پوری کتابیں پڑھی ہوئی اس نے, اس کو تو وہ سائنسدان جو کائنات کیسے بنی اس پہ ریسرچ ہے, ان کی تقریریں اس کو زمانی یاد ہیں. بھائی جان جو کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں نا, اس کے لیے کسی سائنس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں چائنا کی ٹوپی خود نہیں بن سکتی, جس کھوپڑی پر ٹوپی ہے کسی سائنسدان کے باپ سے اس کا جواب لے کر یہ کھوپڑی کیسے بن گئی. صحیح ہے نا. 2 اور 2 4 کی طرح جو چیزیں واضح ہیں, اس میں تھوڑی ایک سائنسدان آپ سے کہہ رہا ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے, آپ کہیں بھائی جی اپنی تحقیق کیا رکھو, ہر پاگل سے پاگل تجربہ کر کے دیکھ لے گا کہ جب پانی پیو تو کیا ہوتا ہے. یہ تو کامن سینس کی چیزیں ہیں. اب آپ ایک نئی ریسرچ مارکیٹ میں لے کر آئے کہ ایک سائنسدان پیدا ہوا, اس نے کتاب کے صفحہ نمبر فلاں میں انگلش میں 6 سطروں کی عبارت کہ پانی پینے سے نہیں بجھتی, ایکچولی وہ کسی اور چیز سے بجھتی ہے. بولو بھائی تو اپنی تحقیق بکری کو کھلا دے. اپنی تحقیق کس کو کھلا دے؟ بکری کو. یہ خام خامے بھرم بازیوں والی باتیں ہیں. جو بدیہی چیزیں ہیں ان کو نظری بنانا, ان کو یعنی ایسا بنانا جیسے اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, یہ وسوسہ ہے نا جس کے سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا, یہ بس میں تقریر کر کے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. فرعون نے کہا مر ربکم, کون ہے بھائی, اس کو ڈیفائن کرو. تو 2 لفظوں میں ڈیفینیشن ہو سکتی تھی. حضرت موسیٰ نے صفات بیان شروع کر دی کہ تو گھننا بن کے ایسے کہہ رہے جیسے تیرے کو کچھ پتا ہے ہی نہیں. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی الذی جعل لکم الارض مہدا, جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا. زمین کے علاوہ کوئی جگہ انسان کے لیے قابل رہائش نہیں ہے, تو یہ ایسی بن گئی انسان کے رہنے کے قابل, ہر لحاظ سے سوٹیبل, موسم کے لحاظ سے, بارشوں کے لحاظ سے, ہواؤں کے لحاظ سے, پہاڑوں کے لحاظ سے, زمین کے لحاظ سے. کتنی زمین ایسی ہونی چاہیے جس میں پیداوار اگ سکے. اللہ کو پتہ ہے نا کتنی آبادی آئے گی, تو اتنی زمین قابل کاشت ہونی چاہیے, اتنی میں پہاڑ ہونے چاہیے تاکہ ان کا بیلنس برقرار رہے, اتنا پانی ہونا چاہیے, اتنی خشکی ہونی چاہیے. پانی زیادہ ہوتا خشکی کم ہوتی, اور بارشیں برستی سارے بہہ کے مر چکے ہوتے. پانی کم ہوتا خشکی زیادہ ہوتی, بارشوں کا ریشو کم ہو جاتا. جو زمین کی ریکوائرمنٹ ہے پوری ہر لحاظ سے تو مہد بنایا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, اور زمین کو ایسا بنایا کہ اس میں اللہ نے راستے قدرتی طور پہ رکھ دیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے. تبھی دنیا میں ہر جگہ آبادی ہے, کیونکہ پوری زمین کو آباد کرنا ہے. ایسا نہیں بنایا کہ ایک انسان دوسری جگہ پہنچ ہی نہ سکے. کچھ جگہوں پہ مشکل سے پہنچتا ہے, کچھ جگہوں پہ آسانی سے. میں حیران ہوتا ہوں, پہاڑوں پہ بسیں چلتی ہیں, ان پہاڑوں پہ راستے ہیں, نہیں بھی ہوں گے تو ایسا ہے کہ بنایا جا سکتا ہے راستہ ہر جگہ. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اب موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں, اور آسمان سے اس نے پانی برسایا, بارشوں کا سسٹم جس نے بنایا. اب دیکھو حضرت موسیٰ کی تقریر چل رہی ہے, اور تقریر کے دوران حضرت موسیٰ قرآن حضرت موسیٰ کی تقریر کو بیان کر رہے ہیں. ان کی جو اسپیچ تھی نا فرعون کے محل میں, اس کو قرآن بیان کر رہا ہے. اب قرآن کا انداز دیکھو. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اللہ, سارے صیغے غائب کے استعمال ہو رہے ہیں نا. ارے فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن, آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا نا. فرسٹ پرسن آئی وی, سیکنڈ پرسن یو, تھرڈ پرسن ہی شی اٹ اور دے, یا کوئی نیم, یہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے نا. تو حضرت موسیٰ فرسٹ پرسن ہے, فرعون سیکنڈ پرسن, اللہ کی ذات یہاں پر اس کے لیے تھرڈ پرسن والی ضمیر استعمال ہوگی نا. یار کیا ہو گیا, سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا بھائی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے, ہونا یہ چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن نقل کر رہا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں موسیٰ نے کہا وہ اللہ, تو بالکل وہ کا لفظ استعمال ہونا چاہیے. میں کا لفظ یہاں استعمال ہونا 100% غلط ہے. وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, وہ اللہ جس نے ہر چیز کو اس کی نیچر پہ چلا دیا, وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی برسایا. آگے الفاظ ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ, پھر ہم نے اس پانی سے لاکھوں کروڑوں قسم کے نباتات پیدا کر دیے. تو یہ ہم درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. بات چل رہی ہے اس اللہ کی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام نقل ہو رہا ہے, اور ابھی سینٹینس کمپلیٹ بھی نہیں ہوا, اسی سینٹینس میں اللہ تعالیٰ وہ سے کس پر آ گئے؟ ہم پر آ گئے. بظاہر یہ گرامر کے لحاظ سے, اصول کے لحاظ سے یہ کلام 100% غلط ہے بظاہر. کہ بات وہ کی ہو رہی, ہم کہاں سے آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی کیا, یہ نہیں آ رہی بات. ہائے ہائے ہائے, کیسے جب تک سوال کھوپڑی میں نہیں آئے گا نا, جواب کا مزہ نہیں آئے گا. اور جواب میں کیسے سمجھاؤں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کلام میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے نا, اور جو مزہ رکھا ہے اس اسٹائل میں, اس انداز میں, وہ مزہ آپ کو کیسے ٹرانسفر کروں میں. قرآن جو ہے نا عربی گرامر کے قاعدوں کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن وہ لب و لہجہ استعمال کرتا ہے جو بلاغت والا ہو. گویا یہاں اللہ پہلے دوبارہ, پھر بات پرانی ہو گئی ہے نا, آپ کے ذہن سے نکل گئی ہے, دوبارہ سے بات چل رہی ہے اس اللہ کی. بات کرنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ. نقل کون کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ نے یہ کہا, دیٹ, وہ ایک جملہ ہوتا ہے نا انگلش میں, ہی سیڈ دیٹ, تو آگے اس بندے کا کلام ہوگا نا پورا, پھر اس کی 2 طریقوں سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. ہی سیڈ آئی ایم گوئنگ, اب آئی کا مطلب وہ ہی بول رہا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے ہی سیڈ دیٹ ہی واز, دونوں طرح سے انگلش میں استعمال ہوتا ہے نا. اس بندے نے کہا کہ وہ جا رہا ہے, اس بندے نے کہا کہ میں جا رہا ہوں.
تو یا تو آپ وہ بولو گے یا کیا بولو گے؟ میں. ایک ہی جملے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ he said that he is going and I was going, یہ یا I was eating. یہاں پھر کلام کا کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل ایک قسم کا کچومر نکل گیا. ابے یار یا تو ہی سے تعبیر کر یا آئی بول. آپ سمجھ میں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا کلام قرآن نقل کر رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا, گھننا بن کے پوچھا نا, گھننے کے الفاظ قرآن میں نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں, کیونکہ اسٹائل سے لگ رہا تھا فرعون ایسے بن رہا ہے جیسے کم وقت کو کچھ پتا ہے ہی نہیں, کہ پتہ نہیں کون سا رب ہے. اس نے ٹیکنیکل سوال کر کے نا تاکہ لوگ پیچیدگی میں پڑ جائیں. اب ہم جیسے بے وقوف ہوتے وہاں پہ نا, تو ہم فوراً اللہ کی ذات کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے. تو ظاہر ہے کون ڈیفائن کر سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی, وہ ذات. تو اب کون سا جملہ استعمال ہو رہا ہے؟ ہی سیڈ دیٹ ہی واز گوئنگ. اس نے کہا تھا کہ وہ کیا آ رہا ہے, سارے ہی تھرڈ پرسن کی جو ضمیریں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی, وہ اللہ, احسنا, احسنا بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے, ضربہ کی طرح, اکرمہ کی طرح, جو عربی گرامر سیکھ رہے ہیں نا مجھ سے تفسیر ان کو سمجھ میں آئے گا. اس نے, وہ اللہ کہ اس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, اس نے ہر چیز کو اس کے راستے پہ چلا دیا. آیت ختم. پھر آیت ہو رہی ہے الذی انزل من السماء ماء, وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی اتارا. ابھی جملہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوا. فاخرجنا, اور ہم نے پھر اس سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر دیے. ارے بھائی جب بات وہ ہو رہی ہے تو پھر اس نے پیدا کر دیے ہونا چاہیے نا. اور اگر ہم ہی کرنا ہے تو شروع سے اللہ ہم کو لے کے چل رہے ہوتے کہ میں نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا, میں نے ہر چیز کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلایا. موسیٰ نے میرے بارے میں یہ بتایا کہ میں نے آسمان سے, یہ اسٹائل ہونا چاہیے تھا نا, یہ انداز ہونا چاہیے تھا. یا تو یہ والا ہوتا یا وہ والا ہوتا. یہ کہ آدھا یہ والا اور آدھا وہ والا, یہ بات عقلچ نہیں آندی. لیکن یہ بات بڑی جاندار ہے. اصل میں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری جب صفات بیان کی ہیں تو گویا مجھے اتنا جوش آ رہا ہے کہ اب میں موسیٰ کو درمیان سے نکال رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اب میں خود کلام کر رہا ہوں تم سے. نہیں آ رہی بات. یہ بلاغت ہوتی ہے, بلاغت. جیسے آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں, میں نے وسیم بھائی کو بھیجا کہ یار میرے کارنامے جا کے بیان کرو. وسیم بھائی نے آپ سے جا کے میرے کارنامے بیان شروع. میرے کارنامے کوئی 4 شادیوں کے علاوہ کوئی بہت بڑا کارنامہ تو میں نے سر انجام دیا نہیں ہے, اور تو کوئی اور مثال لے لیتے ہیں, یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے, کر کے دیکھو پتہ چلے گا. ہاں باتیں کرنا آسان ہے, سمجھ رہے ہو. تو اور کرنا کارنامہ نہیں ہے, نبھانا کارمینا کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس کے لیے, ہاضمے کے لیے, سمجھ رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو ایک طرف ترغیب بھی دیتے ہو, ڈراتے بھی ہو, تو اس لیے ہم کہتے ہیں جہاد کی نیت سے کرو بھائی. ہاں جہاد کی نیت سے کرو. فوجی کو بارڈر پہ بھیجا جاتا ہے نا, ترغیب دی جاتی ہے, لیکن بتایا جاتا ہے بھائی شہید بھی ہو سکتے ہو اور معذور بھی ہو سکتے ہو. تو کہے گا یار ڈرا کیوں رہے ہو سر؟ تو بھائی ڈرا رہے ہیں لیکن اس میں ثواب ملے گا, شہادت ملے گی, اجر ملے گا, قوم کی طرف سے عزت ملے گی, نشان حیدر ملے گا, وغیرہ وغیرہ. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ جیسے فوجی کی بارڈر پہ تشکیل ہوتی ہے نا, اس سے ہم بھی آپ کی کیا تشکیل کرا رہے ہیں, آپ کی وہی مزہ آئے گا, بالکل بالکل وہی لک آئے گا آپ کو, حقیقت بتا رہا ہوں. اور وہ تو بارڈر سے ہو کے واپس آ جاتا ہے, اب پوری زندگی کے لیے بارڈر پہ تشکیل ہو جائے گی آپ کی. جب آپ شادیاں کرو گے گویا پوری زندگی پہ آپ کہاں ہیں؟ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے. تو خیر, تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں میں مثال دے رہا تھا کہ میں نے سلیم کو بھیجا. ابے یار اپنی مثال نہیں, چلو اپنی جھوٹ موٹ کی بھی چلتی ہے نا, مثال دے رہے ہیں, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. میں نے سلیم کو بھیجا کہ وسیم کے سامنے میرے کارنامے بیان کرو. آپ گئے, آپ نے وسیم کو بتایا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, اور پوری رپورٹ مجھے لا کے پیش کر دی کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی. اب میں ستار بھائی کو بتا رہا ہوں کہ یار سلیم نے میرے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی, سلیم نے میرے بارے میں کہا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. اب مجھے اتنا جوش آنے لگا, یار میں نے تو بڑے کمالات کیے. اب میں سلیم کو درمیان سے ہٹا کے کہوں گا, ڈائریکٹ آ جاؤں گا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا. بھائی اس کو ہٹاؤ درمیان سے, ٹھیک ہے نا. یہ غائب کے سیغے استعمال ہو رہے ہیں. اب اللہ ڈائریکٹ ہم سے, ڈائریکٹ اللہ کا لنک ہو گیا ہے کہ فرعون کو ایک طرف رکھو, موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا تھا وہ کر لیا. اب اللہ قرآن میں ہم سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے کہ تم بھی تو دیکھو میں کیا کیا کر رہا ہوں. فرعون کو تو ایک طرف رکھو, موسیٰ اور فرعون کی جو کنورسیشن ہوئی ہے وہ ایک طرف رکھو, تم بھی تو اس قرآن کو پڑھ رہے ہو, تم بھی تو دیکھ رہے ہو. تو اللہ خود آ گیا درمیان سے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو, گویا حقیقت میں تو نہیں, یعنی انداز ایسا ہے, بلاغت میں حقیقت تھوڑی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور پھر اس کو اس کی نیچر پہ چلا دیا. انزل من السماء ماء, وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی برسایا. اللہ کہتے ہیں اب موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو ایک طرف رکھو. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى, پھر اس پانی سے ہم نے کیسے طرح طرح کے تمہارے لیے نباتات نکالے. اس پانی, مٹی اور
गोबर के मिलाप से खरबूजा पैदा हो रहा है, तरबूज पैदा हो रहा है, अनार पैदा हो रहा है, अंगूर पैदा हो रहा है, इनकी आपस में कोई मुनासबत नहीं है। सिनवान वगैरु सिनवान इन यस्का बिमा इन वाहिद, एक पानी है, एक मिट्टी है, एक गोबर है, उसके मिलाप से उगने वाली चीजों में कितना डिफरेंट है, उनके कलर में, उनके जायकों में और उनकी खुसूसियात में, सब मिट्टी से पैदा हो रही है। आप जमीन खोद के देखो, ना तरबूज का रंग, ना तरबूज का जायका, ना आम का रंग, ना आम का जायका, ना पपीते का रंग, ना पपीते का जायका, ना नारियल का रंग, ना नारियल का जायका। नारियल पैदा हो रहा है समंदर के किनारे कड़वी तरीन जमीन में, और जब तक कड़वाहट नमक उसको ना मिले उगता नहीं है। समंदर की बेकार हवा ना मिले तो उगता नहीं है। उगने के बाद मिठास देखो, उसका पानी में नमक के अलावा सब कुछ मिलेगा आपको। ऐसा मीठा पानी होता है उसका, कैसा जबरदस्त पानी होता है उसका। कहां से पानी जज्ब करके वो नमक को साइड पे रख रहा है और अपने अंदर उस पानी को लेकर आ रहा है। क्यों? अल्लाह ताला अगर समंदर के किनारे ये कड़वा नारियल पैदा करते तो समंदरी लोग कहते अल्लाह उधर भी कड़वाहट, उधर भी कड़वाहट, तूने हमारे रिस्क का इंतजाम समंदर के किनारे नहीं किया। अल्लाह कहता समंदर के किनारे भी लोगों को मैंने जिंदगी देनी है, उनको ऐसा मशरूब पिलाऊंगा तुम नेस्ले और ये जो कंपनी है ना इनको भूल जाओगे। नारियल तोड़ के देखो क्या निकलता है इसके अंदर से। तो अल्लाह दरमियान में, जैसे जैसे अल्लाह की कुदरत ऊपर जा रही है ना, अल्लाह खुद दरमियान में आ गए। अखरजना बिही अज़वाजन मिन नबातिन शत्ता, और आगे फरमाया कुलू वरअउ अनआमकुम, रज के खुद भी खाओ और अपने जानवरों को भी खिलाओ, फिर इन जानवरों को खुद खा जाओ, इससे गोश्त मिलेगा तुम्हें। कुलू वरअउ अनआमकुम, अब अल्लाह खिताब भी कर रहे हैं, कुलू खाओ वरअउ अनआमकुम। अब खाने पर तो फोकस किया हुआ है भाई। एथियस भी दबा के फोड़ता है। एक एथियस ने एक मौलवी साहब दिखाए कि कुर्बानी के दिनों में ये मौलवी लोग बहुत खाते हैं बकरे, तो इतना बड़ा पेट का कोई मौलाना साहब दिखाए और कहा कि बकरों का कब्रिस्तान है इनका पेट। इंसान के बातिल होने की सबसे बड़ी दलील पता है क्या होती है? वो जातियात पे आके बहस करना शुरू कर देता है। अगर आप किसी मौलवी का इतना बड़ा पेट दिखा सकते हैं तो क्या लिबरल लोगों में बहुत से लोगों के इससे बड़ी बड़ी तोंदे नहीं होती?